अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो बहुत ही कुछ ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट्स हैं मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल में। वो काफ़ी ज़्यादा आज दिन को अपडेट्स थी और काफ़ी कुछ मैंने कंटेंट अपना तैयार करके रखा हुआ था कि तमाम अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अभी इस वक्त दो मज़ीद मेजर अपडेट्स आई हैं, तो लिहाजा आज जो है जो मेन दो मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और ख़ुसूसन कल के जो मेरा वीलॉग था यूट्यूब पे, उसके ऊपर मैंने एक दो चीज़ें बताई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित किया कि वो दोनों चीज़ें जो हैं मेरी इंफॉर्मेशन और तज्ज़िया दोनों वक्त ने साबित किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। अब बात करते हैं जी, आज दो मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे इस व्लॉग में। बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं तकरीबन वैसे तो 8-10 आज मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो किसी और व्लॉग में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बाकी तमाम डेवलपमेंट्स का जिक्र करेंगे। आज दो मेजर डेवलपमेंट्स जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो एक फ़ैसला आया है जो कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ की आज मुलाकातें हुई हैं, ख़ुसूसन जो आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हुई है, उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो उनकी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है और बाकी भी कुछ मुलाकातें मेजर उनकी हुई हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ। उसके साथ साथ आज एक काबीना का इजलास भी बुलाया गया था, तो उसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जनाब जितने भी मुनहरिफ अरकान हैं, ख़ुसूसन वो नेशनल असम्बली के हैं या फिर पंजाब असम्बली के, उन तमाम का जो वोट है ख़ुसूसन वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए या फिर जो इंतखाब हुआ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंतखाब में तो कुछ ख़ास मुनहरिफ अरकान के वोट शामिल नहीं थे, लेकिन वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब हुआ है उसमें मुनहरिफ अरकान के जो हैं वो वोट शामिल थे। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उसके बाद ये तासर हर ज़बान ज़द आम है कि जनाब जो वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब था वो गैर कानूनी और गैर आइनी था, क्योंकि मुनहरिफ अरकान के बारे में फैसला आ चुका है। तो अब एक उस फैसले की अगर नज़र से देखा जाए तो जो वज़ीर आला पंजाब हैं हमज़ा शहबाज शरीफ, उनका मज़ीद वज़ीर आला रहने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। तो इसके बाद अब ये भी बात करेंगे कि इसके बाद होगा क्या, आगे का लाहे अमल क्या है। तो सबसे पहले तो मैं कल के व्लॉग की एक बात आपसे रिपीट करता चलूँ। कल मैंने एक बात बोली थी कि मेरे तज्ज़िये के मुताबिक जो है इस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ साथ जो है हुकूमत और अपोजिशन, इन तमाम की आपस में कोई अंडरग्राउंड डील फाइनल हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि 4-5 चीज़ें हम लोग जब देखते हैं तो यही चीज़ जो है वो तासर देता है। सबसे पहले तो कोई भी फॉर एग्जांपल पार्टी है वो इस वक्त ये नहीं चाहेगी कि अगर फॉर एग्जांपल नून लीग है, नून लीग हुकूमत में आई है और अगर फॉर एग्जांपल आज नून लीग इलेक्शन अनाउंस कर देती है तो मेरे ख्याल में उनका सियासी कैरियर जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। उसके साथ साथ इसी तरह जो बाकी अपोजिशन है, जिस तरह पीडीएम थी, तो पीडीएम जमातों का भी जो कैरियर है वो तकरीबन तबाह हो जाएगा, क्योंकि उन तमाम का बयानिया ये था कि ये तमाम जितनी भी मईशत को तबाह किया ये पीटीआई ने किया है और हम आएंगे तो हम डॉलर 100 रुपये ले आएंगे, पेट्रोल जो है वो 75 रुपये ले आएंगे और बाकी भी उनके बहुत सारे बयान थे उस वक्त। लेकिन इस वक्त जो मुल्की हालात बने हैं और ख़ुसूसन जो इस वक्त दौरे हाजिर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इंतखाबात कराए जाएँ ताकि मुल्क पाकिस्तान में एक प्रॉपर हुकूमत आए और उस हुकूमत के साथ साथ जो है मुल्क की मईशत का भी कुछ बेड़ा जो है वो पार हो, उसके साथ साथ बाकी भी जो मामलात हैं पाकिस्तान के वो भी हल हो सके। तो बात ऐसी है कि इंतखाबात तो होने ही है, लेकिन कोई भी पार्टी या कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहेगी, क्योंकि उनके अगर बयानिए से वो अपने बयानी से हट जाते हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल में आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज पीडीएम जो है वो इलेक्शन अनाउंस करती है और पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज़ नहीं करती, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे आने वाले इंतखाबात में। सबसे पहले तो बात करते हैं, काफ़ी अर्से पहले से एक बात गर्दिश कर रही है कि जनाब इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों का नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया है। तो ये इमरान खान ने भी बोला, उसके साथ साथ जो है बाकी भी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ रिपोर्ट की। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो एक वेव जो जब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो है हुकूमत का तख्ता जो है वो पलटा गया, तब से एक वेव जो है वो इमरान खान के हक़ में है, जिसका कभी भी जो एक्सपेक्टेशंस थी
جو PDM کی ایکسپیکٹیشنز تھی, جو ہمارے ادارے ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی, ان کے مطابق عمران خان جو ہے وہ بہت ہی غیر پاپولر ہو چکا تھا, اور وہ کبھی بھی یہ اندازہ ان کے پاس نہیں تھا کہ ایک دم ایسی کوئی ویو آئے گی اور عمران خان ملک کا پاپولر ترین جو ہے وہ لیڈر بن جائے گا. اب کچھ باتیں جو ہیں کل بھی میں نے کی کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیل ہے وہ کچھ فائنل ہو چکی ہے. وہ اس طرح کیونکہ آج انتخابات جو ہیں وہ وقت کی ضرورت ہے, اور ابھی انتخابات ڈائریکٹلی تو کوئی بھی نہیں کرائے گا, تو اس لیے بیچ کے بچاؤ کا کوئی راستہ بیچ میں نکال کے تو ادارے بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ انتخابات کرا دیے جائیں, تو ان کو پارٹیوں کو کچھ نہ کچھ فیس سیونگ جو ہے وہ دینی ضروری تھی. اور فیس سیونگ دینے کے بعد جو ہے ابھی فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتاؤں, آج جو ڈیسیژن ہے اس کے بعد اگر فار ایگزامپل جس طرح فواد چودھری نے ایک بات بولی ہے, فواد چودھری نے یہ بولا ہے کہ ابھی صدر مملکت جو ہیں عارف علوی, وہ اگر ابھی وزیر اعظم کو بولتے ہیں کہ جناب آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, تو ان کے پاس نمبر گیم نہیں پوری, کیونکہ ان کے پاس 169 جو ہیں وہ ان کے پاس ووٹ ہیں, کیونکہ باقی جو ہیں ایک تو منحرف اراکین کے بارے میں فیصلہ ہے کہ وہ منحرف اراکین ان کو ووٹ نہیں دے سکتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ 3 لوگ جو تھے ان کے اپنے وہ ابھی ان کی پارٹیوں سے الگ ہو چکے ہیں, اس وجہ سے ان کے پاس ابھی ووٹ بینک ووٹ جو ہے وہ نہیں پورے, تو وہ لازمی بات ہے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کسی صورت ان کو نہیں مل سکتا. تو یہ بات جو ہے وہ فواد چودھری نے کی ہے, اور آنے والا جو وقت ہے اور آنے والے جو دن ہیں ان میں شاید ہو بھی کچھ اسی قسم کا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بیچ بچاؤ کا راستہ نکلا ہے کہ وہ اسی وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے یہ پورے وہ بیچ بچاؤ والا راستہ ہے. کیونکہ اگر اس فیصلے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ دیتے ہیں کہتے ہیں وزیر اعظم کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے اور عام انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے, تو نون لیگ کے پاس ایک بیانیہ آ جائے گا کہ جناب ہمیں وہ پھر بات وہی آ جائے گی کہ مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو, اور بعد میں یہی بولا جائے گا کہ جناب ہماری تو حکومت بن چکی تھی, ہم لوگ تو دودھ کی ندیاں بہا دیتے, ہم لوگ تو جناب شہد کی ندیاں بہا دیتے, لیکن کیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہمارے پاس ووٹ آف کانفیڈنس نہیں تھا, ہم تو اپنی پبلک کا بہت کچھ سوچتے ہیں. یہ نون لیگ کے پاس ایک بیانیہ آ جائے گا. اسی طرح جو PTI کے پاس بیانیہ آ جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہم لوگوں نے جو بولا تھا وہ ہم لوگوں نے کر دیا, ہم لوگوں نے بولا تھا کہ ہم ان کو گھر بھیجیں گے, ہم لوگوں نے بولا تھا کہ ہم ان کو جو ہے وہ اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے, ہم انتخابات کرائیں گے. یہ PTI کے پاس بیانیہ آ جائے گا. بیسک اگر ہم لوگ کچھ تاریخ کو ساتھ لے کے چلیں, جب سے جو ہے عمران خان کی حکومت کا تختہ جو ہے وہ پلٹا گیا, اس تاریخ کو اگر ہم لوگ لے کے ابھی چلتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت بھی سپریم کورٹ نے ایک اہم کردار ادا کیا, رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئیں, اور اس وقت بھی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کافی ایک اہم کردار ادا کیا, جس کے بعد جو ہے وہ ان کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا. اور ابھی بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا کردار اس پورے سینیریو میں بہت اہم ہوگا. اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جناب کچھ لوگ نیوٹرلز ہیں, عمران خان کہتے تھے نیوٹرلز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, تو بقول کچھ لوگوں کے وہ لوگ نیوٹرلز تھے. تو بات ایسی ہے کہ آج بھی وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نیوٹرلز ہیں. تو بات ایسی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمیشہ ہی رہتا ہے, چاہے کوئی بھی ملک ہو, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بنا کوئی پارٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی. خصوصاً ملک پاکستان کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کوئی بھی پارٹی جب بھی جیتی ہے یا ہاری ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی کردار کی وجہ سے ہاری ہے. جب تاریخ لکھی جاتی ہے تب تو تمام باتیں سامنے آ جاتی ہیں, لیکن ابھی بھی جو ہے سپریم کورٹ نے جو ایک دو چیزیں ابھی فیصلہ دیا ہے, اب ایک فیصلہ آنا رہتا ہے. وہ فیصلہ یہ آنا رہتا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کی جو نااہلی کی مدت ہے اس کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ آنا رہتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے پہلے تو جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ڈیٹ دی ہوئی تھی جناب کہ کل کے روز جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے جو وہ لسٹیں ہوتی ہیں وہ جو چینج کی ہیں, اور اس لسٹ سے جناب انہوں نے کل کا جو فیصلہ ہے وہ نکال دیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا الیکشن کمیشن کل اس معاملے کے اوپر فیصلہ دیتا ہے یا نہیں. میرا تجزیہ کہتا ہے کہ اس فیصلے میں جو باتیں لکھی جائیں گی اور جو حقائق ہم لوگ اگر سامنے دیکھیں تو اس میں لکھا جائے گا, کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جو ہے منحرف اراکین کے ووٹ ہی نہیں شامل ہو سکتے, لہٰذا ان کی نااہلی کا تو مقصد ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ شاید 5 سال کے لیے نااہل ہو بھی جائیں
لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن شاید یہ فیصلہ دے کہ جناب بات ایسی ہے کہ کیونکہ ان کا ووٹ شامل ہونا ہی نہیں ہے، ان کو آلریڈی سزا مل گئی ہے، اور دوسرا ان کو اسمبلی سے ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے اور یا کر دیا جائے گا، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو نااہل جو ہے ہمیشہ کے لیے وہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ موسٹلی لوگ وہی ہیں وہ جو منحرف اراکین ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے لوگوں کو ہے وہ جو سائڈ لائن لگا دے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے ملک پاکستان میں. ابھی بات کرتے ہیں دوسرا جو اپنا ٹاپک ہے کہ شہباز شریف کی آج بڑی عام ملاقاتیں ہوئی ہیں. آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ بات کریں تو شہباز شریف جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی آصف علی زرداری سے، ان کی مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی ہے. سب سے پہلے تو ہم لوگ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی بات کرتے ہیں، تو اس میں مولانا فضل الرحمان نے الیکشن کی طرف ہی اشارہ کیا، اور مولانا فضل الرحمان کا یہی کہنا تھا کہ جناب ہمیں الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے، اور یہ تو کافی عرصے سے مولانا یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے. لیکن آصف علی زرداری نے ایک اور بیک ہینڈ پہ سینیریو ڈیولپ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ مشکل فیصلے لیں یا جو بھی ہے. اب بات ایسی ہے کہ آصف علی زرداری نہیں چاہتے کہ جو الیکشن ہے وہ ریفارم سے پہلے ہوں. وہ دو وجوہات کی وجہ سے نہیں چاہتے. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ کافی عرصے سے ہر کوئی جانتا ہے کہ سب سے بڑا اگر سیاسی نظریے سے دیکھا جائے اور سیاست کا سکندر بھی کہا جاتا تھا کچھ عرصہ پہلے، وہ تھے جناب آصف علی زرداری. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ بالکل سائڈ لائن کر کے تو کسی دوسری پارٹی کے ساتھ چلنا سٹارٹ کر دیں؟ تو یہ بیک اینڈ پہ گیم تو واقعی پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ نہ کچھ کھیلی جا رہی ہے. تو پہلے بھی جو مسلم لیگ نون کو حکومت دی گئی ہے ان حالات میں، وہ بھی اسی گیم کا نتیجہ ہے تاکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈی فیم ہو جائے، اور مکمل طور پہ ڈی فیم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کا تو کیونکہ جب پی ٹی آئی کی حکومت کو جو ہے گھر بھیجا گیا، اس وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اس کے بعد کافی عرصے تک جو ہے وہ ویسے ہی کھڈے لائن لگی رہے گی. تو اس وجہ سے جو ہے پی ٹی آئی کو تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. تو وہ اس وقت بھی جو فیصلے ہوئے میرے خیال سے وہ پیپلز پارٹی کے لیے فیصلے ہوئے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیے چاہے کسی نے بھی کیے، وہ پیپلز پارٹی کے لیے کیے، کیونکہ پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت تھی. اگر پی ٹی آئی کی یہ ویو جو امپورٹڈ حکومت کا جو نعرہ لگا کے یا امپورٹڈ حکومت کا جو کارڈ کھیل کے جو ویو ایک عمران خان نے اکٹھی کی ہے، اگر یہ ویو نہ ہوتی تو ایک ہی جماعت تھی اس وقت جو مقبول تھی، وہ تھی نون لیگ نواز لیگ. اور اب بات ایسی ہے کہ اگر ان کو ڈی فیم کرنا تھا تو یہ لازمی بات ہے ان حالات میں ان کو حکومت دے کر ان کو ڈی فیم کیا جا سکتا تھا. تو اسی طرح پیپلز پارٹی کو اس پورے سینیریو میں جو ہے وہ اس وقت ایڈوانٹیج نظر آ رہا تھا. لیکن حالات تو واقعات وہی ہے کہ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ کچھ فیصلے زمینی لوگ کرتے ہیں اور کچھ فیصلے جو ہیں وہ خدا کرتا ہے. تو جو فیصلے خدا کرتا ہے بے شک خدا بہترین تدبیریں کرنے والا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ جو آج کی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں بھی مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون دو حصوں میں تقسیم ہے، اور ان دو حصوں میں یہی ہے کہ جناب آدھے سے زیادہ لوگ وہی ہیں جو الیکشن کے حامی ہیں. لیکن اب اگر ان حالات میں الیکشن کرائے گئے تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو کی سیاست جو ہے وہ ایک دفعہ دفن ضرور ہوگی. اور اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں تو ان حالات میں الیکشن ان دونوں پارٹیز کو خصوصاً پی ڈی ایم کی کسی جماعت کو بھی سوٹ نہیں کرتے، اور الیکشن ریفارمز سے پہلے تو بالکل نہیں کرتے، کیونکہ الیکشن میں ایک تو ای وی ایم ہے اس میں دھاندلی نہیں ہو سکتی بقول عمران خان کے. اور اسی طرح جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو ووٹ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا، جس کے بعد جو اور لازمی بات ہے 80% وہ لوگ ہیں اوورسیز جو عمران خان کے حامی ہیں. تو تقریباً میجارٹی کیا میں کہتا ہوں 2/3 اکثریت لے کے عمران خان کامیاب ہو سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ جناب ڈیل کہاں پر ہوئی ہے. ڈیل کچھ اسی قسم کی ہوئی ہے. جو میرا ذاتی تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ ڈیل یہی ہوئی ہے کہ ان دونوں پارٹیز کو اسی طریقے سے فیس سیونگ دی جائے کہ کچھ فیصلے ایسے آ جائیں کہ یہ بعد میں اپنا بیانیہ بھی قائم کر سکیں اور الیکشن میں جا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی کچھ ہی عرصے کے بعد لازمی بات ہے ان فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی یا صدر مملکت شاید خود ہی اسمبلیوں کو توڑ دیں. تو یہ تمام سینیریو ڈیولپ کر کے الیکشن میں جایا جائے گا تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام پارٹیوں کو راضی رکھ کے اسٹیبلشمنٹ بھی راضی رہ سکتی ہے. تو اسی قسم کے کچھ معاملات ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. السلام علیکم.